नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअसा बअज़ उन्जुर कैफ़ा नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। यह सूरतुल अनाम की आयत नंबर 65 है जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है उसके आखिरी हिस्से में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई है और इसमें मक्के वालों पर आखिरी हुज्जत कायम की गई है कि गोया इसके बाद तो अब आपको सज़ा ही मिलनी है। जो बहुत सी बातें की गई उनमें से एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को अज़ाब देता है जिसका ज़िक्र इस सूरह मुबारका में आया और अगली सूरत में भी तफसील से आया कि कौम नूह हलाक की गई, कौम आद हलाक की गई, कौम समूद हलाक की गई, कौम शुएब हलाक की गई, कौम फ़िरौन हलाक की गई। तो जब अल्लाह ताला किसी कौम को अज़ाब देता है तो उसके अज़ाब की जो मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं वो यहाँ पे बयान की गई। एक आयत में बयान कर दी गई कि 3 सूरतें होती हैं अल्लाह का अज़ाब आने की। अल्फाज ये हैं कि कुल ए नबी फरमा दीजिए, हुवल कादिर, वो कादिर है, कुदरत रखता है, ताकत रखता है, अला यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम, कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दे तुम्हारे सरों के ऊपर से। अब आप देखें कि ये जो अज़ाब आया था कौम लूत पर तो उन पर जो पथराव हुआ, बरसाव किया गया पत्थरों का, तो गोया सरों के ऊपर से अज़ाब आया। अब किसी कौम के ऊपर तेज़ आवाज़ आई, चिंगाड़, कि जिससे वो सारी कौम मर गई, तो वो सर के ऊपर से आई, ऊपर से आवाज़ आई। तो एक सूरत अज़ाब की ये है कि तुम्हारे ऊपर से अज़ाब मुसल्लत कर दे। एक और सूरत भी है, वो ये है कि वो औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अज़ाब ले आए, ज़लज़ला आ जाए, ज़मीन में धंसा दिए जाओ, या ज़मीन के चश्मे उबल पड़ें। और आप कौम नूह को अगर देखेंगे तो उस पर दोनों अज़ाब आए हैं। पाँव के नीचे से भी वो तंदूर जो है उसने वो उबल उठा और ऊपर से बारिश भी बरसी, तो ऊपर से भी आया, नीचे से भी आया। लेकिन दूसरी कौमों को देखें तो किसी को ज़लज़ले के नतीजे में गोया नीचे से आया, धंसाया गया, जैसे कारून को तो नीचे से आया, और किसी पर पथराव बरसाया गया या तेज़ आवाज़ से हलाक किए गए तो गोया ऊपर से आया। तो हुवल कादिरु अला यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन। ये तीसरी सूरत है। एक और सूरत भी है, न ऊपर से कुछ करे न नीचे से कुछ करे, तुम्हें गुरोहों में तकसीम कर दे। यल्बिसकुम शियअन, तुम्हें तकसीम कर दे ग्रोहों में। व युज़ीक़ बअज़कुम बअसा बअज़, तो बाज को बाज की ताकत का मजा चखा दे। अब फरिश्ते नजर नहीं आएंगे। देखें, ऊपर से कुछ हुआ तो फरिश्तों ने किया, नीचे से कुछ हुआ तो फरिश्तों ने किया। ये जो तीसरी सूरत है इसमें फरिश्ते नजर नहीं आएंगे। इसमें यह होगा कि गुरोह को 2 हिस्सों में तकसीम करके आपस में टकरा दो। जब वो टकराएंगे तो ये अल्लाह का अज़ाब ही है, ये अल्लाह का अज़ाब है, लेकिन इसमें वो वाज़ेह तौर पर अल्लाह नज़र नहीं आएगा। अब आप देखें, अबू जहल पर अल्लाह का अज़ाब आया या नहीं आया? उसके साथियों पर अल्लाह का अज़ाब आया या नहीं आया? लेकिन हाथ किसका इस्तेमाल हुआ? सहाबा इकराम का इस्तेमाल हुआ। तो अल्लाह का हाथ उन्हें नज़र नहीं आया। आज भी लोगों को नज़र नहीं आता। आज भी वो ये समझते हैं कि मुसलमानों ने उन्हें कत्ल किया, लेकिन वो जो हकीकत कुरान ने बयान किया, वमा रमैत इज़ रमैत, ए नबी आपने वो कंकरियां नहीं फेंकी थी जब आपने फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ने फेंकी थी।
اور اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا. تو ایک عذاب کی صورت یہ ہے کہ نہ آسمان سے عذاب نازل کیا جائے نہ زمین کے اندر سے عذاب نکالا جائے بلکہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دیا جائے. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے ابھی جس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح پیش کیا، کیوں آج ہم تو انسان، ہم اب جو میں بول رہا ہوں نا انسان، آدم کی اولاد، یہ کافر مسلمان کی تقسیم ہم بعد میں کریں گے. اللہ کے منصوبے کے اعتبار سے دیکھیں تو ساری اولاد آدم ہے، تمام کے تمام آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. وہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ بنی آدم کو ہم نے بڑی فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی تکریم، عزت افزائی اس کی کی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی، اب تو فضاؤں میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے ہم نے انہیں رزق دیا ہے. اب اس میں کوئی کافر اور مسلمان کی تقسیم ہے یا سب کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے؟ یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے. تو یہ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے. آج وہ کنبہ منقسم ہو گیا ہے. دیکھیں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ وہ کنبہ پورے کا پورا جس گلوب پر آباد ہے وہ ایک گاؤں کی مانند ہو گیا ہے. یہ نعمت تھی، یہ احسان تھا کہ آدم کی ساری اولاد آپس میں کنیکٹ ہو گئی. لیکن عذاب کیا بن گیا؟ آپس میں پھٹ گئی. یہ جنگ عظیم اول ہے، یہ جنگ عظیم دوم ہے. میں آپ کو بالکل نئی بات بتا رہا ہوں، آپ اسے دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کے منصوبے کے اعتبار سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ویسے تو نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی سزا ہے. یہ ہم نے اس طرح اسے دیکھا ہی نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مالی مفادات کا ٹکراؤ تھا اس لیے جنگ عظیم اول ہو گئی، یہ فلانا جھگڑا تھا جس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوم ہو گئی، اور اب یہ مسئلہ ہے اس لیے تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر ہم پہنچ گئے ہیں. میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب اللہ کے منصوبے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر جہاں پتا بھی جنبش نہیں کرتا. تو ایک ایسی جنگ جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے، ایک ایسی جنگ جس میں کروڑوں دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے، اور ایک ایسی جنگ جس میں اربوں کے مرنے کا، یعنی عرب قوم نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کروڑوں اربوں لوگوں کے مرنے کا خدشہ ہے. تو وہ کیا اللہ کے منصوبے سے ہٹ کر خواہ کسی کے منصوبے سے شروع ہو جائے گی؟ تو اب سوچنا یہ ہے، ڈھونڈنا یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی اللہ اگر مسلط کرے. دیکھیں قوم عاد ہلاک ہو گئی، وہ عرب تھے، کروڑ تھے، چند لاکھ تھے، ختم ہو گئے. قوم فرعون ہلاک ہو گئی، وہ شاید لاکھ بھی تعداد ان کی نہ بنے جو ہلاک کیے گئے. جس قارون کا ذکر آتا ہے وہ تو ایک گھرانہ تھا. قوم لوط 2 بستیاں تھیں، صدوم اور عمورہ کی، کتنے لوگ وہاں پہ آباد ہوں گے؟ سارے ملا کے 50,000 نہیں ہوں گے یا لاکھ ہوں گے بہت سے ہوں. تو اگر کروڑوں مرنے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس 3rd ورلڈ وار کے نتیجے میں ارب لوگ مر جائیں گے، تو آپ ذرا سوچیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں 100 میں جس کے جو جیتیں گے نا آخر میں، ظاہر ہے سب سے طاقتور تو وہی ہوں گے نا جو جیتیں گے، ان کو بھی خوشی کوئی نہیں ہوگی. کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ کہ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو 99 اس جنگ میں کام آ گئے ہوں گے، تو اب کیا خوشی ہوگی اسے؟ اتنی بڑی تباہی کے بعد اگر جیتے بھی تو کیا جیتے؟ یہ صورتحال ہے. تو یہ اتنی بڑی تباہی بنی آدم پر جو تلی کھڑی ہے، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اتنا کیوں ناراض ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا عذاب نو انسانی کے سر پہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہو گیا ہے کہ آج کے انسان نے اللہ کے خلاف جتنی بغاوت کی ہے نا، اتنی بغاوت میں آپ کے سامنے اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نہ قوم عاد نے کی تھی، نہ قوم سمود نے کی تھی، نہ قوم نوح نے کی تھی، نہ قوم لوط نے کی تھی. جتنی قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے اتنی بڑی بغاوت نہیں کی تھی جتنی بڑی بغاوت کا مرتکب آج کا انسان ہے. وجہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات، وہ خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے، خدا کا انکار نہیں کرتے تھے. آج کا انسان خدا کا منکر ہے.
جن کی دنیا میں حکومت ہے وہ منکر ہیں. آپ اور میں نہیں ہیں تو ہمیں کون شمار کرتا ہے اور گنتی میں گنتا ہے؟ جن کی بات چلتی ہے، جن کی دنیا ہے، وہ در حقیقت خدا کے انکاری ہیں. خدا کون؟ ان کا تصور یہ کائنات خود بنی ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ یہ انسان خود بخود بندر سے ارتقا کرتا 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 دم کٹ گئی اس کی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کرتے کرتے یہ والی شکل اس کی بن گئی ہے. وگرنہ پہلے بندر ہی تھا. کوئی خدا، کوئی خالق، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نکال کے باہر پھینک دیا. فیصلے ہم اپنی مرضی سے کریں گے. چھوٹی سطح پہ میرا جسم میری مرضی، اس سے اوپر جائیں تو مرد کہتا ہے میرا گھر میری مرضی، اس سے اوپر جائیں تو جو بادشاہ سلامت ہے وہ کہتا ہے میرا ملک میری مرضی، جو سرمایہ دار ہے وہ کہتا ہے میرا مال میری مرضی. تو میری مرضی تو آئی، خدا کی مرضی گئی یا نہیں گئی؟ میں نے کوئی اضافی مبالغے کی بات کی ہے یا آپ کے مشاہدے کی بات ہے؟ اگلی بات سنیں. جو جرم کیا تھا قوم نوح نے، شرک کا، آج اس شرک سے بڑی بات ہو گئی کہ خدا ہی کا انکار ہو گیا. کیونکہ وہ الٹیمیٹلی تو خدا ہی کو راضی کرنا چاہ رہے تھے نا. شرک کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لاڈلے ہیں. یہ اگر ہم سے راضی ہو گئے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگلی بات سنیں. قوم عاد ڈاکے مارتی تھی اور بھی جو ہے نا وہ ظلم کرتی تھی، جبار تھے وہ بہت سخت. آج کا جبر، یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس کے زور پر جو ریاستی جبر ہے، فرعون کا جبر یا عاد کا جبر، اس سے لاکھ کروڑ گنا بڑا جبر ہو گیا ہے. آج انسان کی آزادی سلب ہو گئی ہے. آزادی سے کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. آپ کوئی بھی کاروبار کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور در آئی ہے نظام کی وجہ سے. آپ چاہیں بھی تو اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، بچ نہیں سکتے. بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے. اگلی بات سوچیں. قوم شعیب کا ذکر آتے نا، وہ استحصال کرتے تھے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. آج استحصال کے کیا کیا ہتھ کنڈے، سود خوری، باریک واردات ہے. دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا طریقہ ہی ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں. ابھی آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ میں سے 2/3 حصہ جو ہے نا، بعض نصف کہتے ہیں، جو میری معلومات ہے 2/3 آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا جو آپ کا کل بجٹ ہے. باقی سارے خرچے، کرپشن، یہ وہ 1/3 میں سے کرنی ہے. 2/3 سود کی مد میں جمع کرانا ہے. ایک پوری قوم کی مجموعی آمدنی یا پیداوار کا 2/3 سود میں ادا ہو گیا. تو جس کو وہ ملا اس کا نہ ہینگ لگا نہ پھٹکڑی. تو یہی تو سود خوری ہے. یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو بات آگے چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ کم ناپنا تولنا، اس میں تو سارے ہی. ہمارے ہاں بھی کون سا جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ کا وہ میٹر صحیح چلتا ہے، بلکہ بجلی کا میٹر کون سا صحیح چلتا ہے. اور پھر جو اس پہ ٹیکس لگتے ہیں. اور ذرا تصور کریں کہ 199 یا 200 تک اور ریٹ ہے، اور 201 ہو گیا تو وہ جمپ کر کے پتہ نہیں 5000 روپے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اگلے 6 مہینے اسی حساب سے بل آتا رہے گا. ایک چیز کی 2 قیمتیں، یہاں تک اور یہاں سے آگے اور. آپ تصور کریں، یہ سارا اس خدائی احکامات کو چیلنج کرنے کی بات ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کوئی جرم. ہم جو اس کے چکی میں پیس رہے ہیں ہمیں جرم نہیں لگتا، تو جو پیس رہے ہیں انہیں کیوں لگے گا؟ یعنی اس حد تک خدا کی بغاوت پر معروف عمل بن گیا ہے ہمارا کہ ہمیں اس پر کوئی برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. عمل قوم لوط، ہم جنس پرستی اب حکومتی سرپرستی میں دنیا کے حکمرانوں کی سرپرستی میں جاری کی گئی. اس کے لیے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے وسائل جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اور ویسے بھی قوم لوط سے تو بہت آگے کام ہو گیا. قوم لوط صرف مرد آپس میں جو ہے نا اس تک محدود تھا. اب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے. یہ تو قوم لوط کو بھی نہیں سوجی تھی، اس سے بات آگے چلی گئی ہے. اس کہانی کو چھوڑے، میں مختصر کرتا ہوں. صرف سمجھانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ جس ایک ایک جرم پر اللہ نے ایک ایک قوم ہلاک کی ہے، وہ سارے جرائم آج کے اس گلوبل ولیج میں اللہ کو کوئی سمجھے بغیر پوری سرکشی کے ساتھ سر انجام دیے جا رہے ہیں.
تو اب اس عذاب کے حقدار بنیں گے یا نہیں بنیں گے جو سابقہ قوموں پہ آیا؟ اصل بات یہ ہے سمجھنے کی. تو اگر یہ عذاب آج مسلط ہو رہا ہے، دیکھیے پھر بات نوٹ کریں، آسمان سے پتھراؤ نہیں ہو رہا، زمین سے نیچے سے زمین شک نہیں ہو رہی، لیکن آدمی کو آدمی سے لڑایا جا رہا ہے. ایک شاعر کے 2 شعر ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون بہت اچھی طرح بیان ہو جاتا ہے اس میں، کہ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. آج آدمی ہی آدمی کا ملک الموت بن گیا ہے. اور اب اگلی بات نوٹ کریں، جو کچھ آسمان سے برستا ہے، جو میزائل برستے ہیں، جو بم ڈیزی کٹر برستے ہیں، جو اور مختلف قسم کے جو ہے نا ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ابھی ایٹمی ہتھیار کی بات ہی نہیں ہے، میں روایتی ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کسی جس جگہ پہ لگتے ہیں وہ کسی عذاب سے کم ہے. وہ میزائلوں کے نام کیا رکھیں؟ یہ ہیل فائر ہے، دوزخ کی آگ. اب بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کے روس کے ایک میزائل کا نام ہے شیطان 2. ہیل فائر یہ امریکہ کا میزائل ہے، اور یہ شیطان 2 روس کا میزائل ہے. بھئی ہمیں خدا یاد نہیں آتا، وہ خدا کا انکار بھی کر کے وہ خدا کی دوئی اصطلاحات کو نہیں چھوڑتے، وہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں. آگے چلیں، اگر ایٹمی حملہ ہو جائے کسی ملک پہ تو ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون کی صورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں بھی انسانوں کو سزا دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، یہ سورہ کاف کی آیت ہے، وہاں پہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور وہ جو سد اسکندری جسے ہم کہتے ہیں اس کے ڈھہ جانے کا ذکر ہے. وہ خود ذوالقرنین کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈھہ جائے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ بِبَعْضٍ فِي بَعْضٍ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں موج ماری کرتے پھریں گے. موج ماری یعنی ایک دوسرے سے سینگ پھنسائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑائی لڑ رہے ہوں گے. تو یہ ظالم ظالموں سے لڑ رہے ہوں گے، اور ان ہاتھیوں کی لڑائی میں جو بھی گھاس پھوس ہے، جو جھاڑیاں ہیں، ان کا کچمبر نکل رہا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھاس بے قصور ہے، اس کا بھی قصور ہے. یہاں عوام کو اس جگہ پہ رکھے نا، کیونکہ عوام انہی حکمرانوں کی باتوں کو پسند کرتے ہیں جو شیطنت پھیلاتے ہیں. وہی بات ان کے دل کو بھاتی ہے جو رواج اور روایت اور جو اس وقت کا فیشن بنتا ہے. تو مجرم ہونے کی حیثیت میں سب برابر ہو گئے، لہذا جو بڑے مجرم ہیں وہ آپس میں سینگ پھنسائیں گے، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، اور نیچے کچلے جائیں گے وہ بھی کہ جو بظاہر بے قصور نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب سزا آتی ہے تو اس کا ایک اصول یہ بھی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا. اب یہ جو ساری بات ہم نے دیکھی ہے ابھی قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی روشنی میں، اب اسے ذرا دنیا کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس پر منطبق کر کے دیکھیے. تقریباً آپ کہہ لیں 35 سال لگا لیں، 1990 سے آگے چلیں. سب سے پہلے عراق کے گرد گھیرا ڈالا گیا، مسلمان ملکوں کو ساتھ شامل کیا گیا، یہ تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس کا کچھ عمر نکال دیا. پھر 10 سال کے بعد 9/11 ہو گیا. ابھی کل انڈیا کا جہاز گرا ہے نا، وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے اوپر جا کے چڑھ گیا ہے. عمارت گری نہیں، وہ ایک دو کمرے خراب ہوئے ہیں، باقی عمارت کھڑی ہے. اور وہاں 110 منزلہ عمارت تھی، 2 جہاز گھسے ہیں، ساری گر گئی تھی. کوئی سمجھ آئی؟ اللہ نے آپ کو نشانی دکھائی، مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. بھائی جہاز ٹکرانے سے 110 منزلہ بلڈنگ کو نہیں گرنا چاہیے، وہ گر گئی. اس کا مطلب اس کے پیچھے کہانی کوئی اور تھی. جہاز لگنے سے گرنی ہوتی، یہ بڑے جہاز تھا جو انڈیا والا گرا ہے، یہ بڑا جہاز تھا. جہاز لگنے سے گرنا ہوتا تو یہ پہلے گر جاتی.
تو معلوم ہوا جہاز لگنے سے نہیں گرا کرتی، تو ایک سازش کی گئی اور اس سازش کے نتیجے میں افغانستان کے اوپر وہی آگ و بارود کا جو ہے نا وہ بارش برسائی گئی۔ اس کے ساتھ اصل میں تو اس زمانے میں حمید گل صاحب کہتے تھے نشانہ تو پاکستان ہے، لیکن وہ پاکستان ذرا تھوڑا جو ہے نا وہ سر نیچا کر کے جان بچا گیا۔ پھر عراق پر دوسری باری آئی، اس کے بعد پھر عرب سپرنگ، اور عرب سپرنگ کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر مختلف ملکوں کے حکومتیں تبدیل ہوئیں، اور انہی میں قذافی صاحب بھی گئے، صدام کو پہلے ہی پکڑ لیا تھا، شام کا برکس نکلا، اور اب پورے عرب میں جو قرآن کے نقطہ نظر سے برائی کی جڑ حکومت ہے وہ تو اسرائیل یہود ہے نا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے سب سے بڑے شیطان کے ایجنٹ یہودی ہیں، یہی کہتا ہے نا، اور ان کی جو مسلمہ ریاست ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو گئی ان 20-25 سالوں میں، کوئی ملک اس کے آگے ریزسٹنس کے لیے جو ہے نا وہ باقی نہیں بچا۔ ایک ایران بچا تھا، اب آج صبح سے اس کا کام بھی شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ جو گروہوں میں تقسیم کرنا نا، اس کو ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں، آپ کا بڑا دشمن کون، معلوم دشمن کون؟ اسرائیل، ٹھیک ہے، سب کا، تمام امت مسلمہ کا معلوم دشمن۔ اور بدنصیبی دیکھیے کہ اسرائیل کے مقابلے میں جو کوئی کھڑا ہو تو اگر میرے دل میں اس کی تباہی پر میرا دل خوش ہو تو میں انڈائریکٹلی تو پھر اسرائیل کا حامی بن گیا نا۔ تو کم از کم مجھے سوچنا چاہیے میں کدھر ہوں۔ ایران کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہوں تو کوئی تو مت سے کام لینا چاہیے نا۔ اور اسرائیل کی فتح ایران کے مقابلے میں دنیا میں کیا دیکھا جائے گا؟ مسلمانوں کے ملک پر اسرائیل غالب آیا ہے۔ تو یار جب برادری پہ بات آتی ہے تو شریکہ ایک طرف رکھ کے برادری کی پگ کا خیال کر کے، نک کا خیال کر کے ایک ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے؟ تو کم از کم اس سے اتنی سی غیرت کم تو مظاہرہ کر لیا جائے۔ لیکن جب دل اللہ پھاڑ دے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تو یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ جو تفرقہ ہوتا ہے، یہی تو ذلت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں آج مسلمان 58 ملکوں میں جو ہے نا بٹ گئے اور متحد اور متفق نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے دو باتیں ہو گئی، ایک دنیا کو اللہ نے پھاڑ دیا، پہلی جنگ عظیم اس پھٹنے کے نتیجے میں ہوئی، دوسری جنگ عظیم اسی پھٹنے کے نتیجے میں ہوئی، اب بھی چائنا اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے، لیکن امت ایک کیوں نہیں ہوئی؟ امت کا بھی کوئی جرم ہے۔ وہ جو میں آپ کو بتاتا رہا کہ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہے، اس امت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو یہ تو بہت بھاری جو ہے نا وہ غلطی ہے، بہت بڑا بغاوت کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا سائڈ پہ کر سکتی ہے، وہی ہو رہا ہے۔ آپ کی دعائیں نہیں قبول ہو پا رہی، مکہ میں جا کے کریں، مدینے میں کریں، مسجدوں میں کریں، رات کو گڑ گڑا کر کریں، لیکن کچھ عمر نکل رہا ہے، عراق کا نکل گیا، شام کا نکل گیا، لیبیا کا نکل گیا، اردن کا نکل گیا، لبنان کا نکل گیا، فلسطینیوں کا نکل گیا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور اب ایران کی باری لگ گئی۔ تو آپ سوچیں ایران پہ آ کے بس ہو جائے گی، فل سٹاپ۔ ایران پر یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ مستقبل میں اس کے ایٹمی طاقت بننے کا خطرہ ہے، اور جس سے ہمیں کل خطرہ ہوگا اس کو آج نپٹیں گے۔ تو جو پہلے سے ایٹمی طاقت بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آخری جو ہے نا منزل نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے جانی ہے، وہ ہم تک آنی ہے۔ ابھی ایک مرحلے سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ختم تو نہیں ہو گئی کہانی، ابھی معرکہ حق و باطل تو جاری و ساری ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے اس فتح پہ مست ہو کے پہلا کام کیا کیا؟ ایک قانون بنایا ہمارے ملک میں 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا کے لیے بنایا، سوچ لیں۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ بجٹ بنایا، اس کی ایک علامت ہی کافی ہے کہ ابھی تو وہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، لیکن یہ کہ بجٹ میں تو آ گیا تھا نا
کہ اسپیکر صاحب اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں ان دونوں کی تنخواہ میں 600% اضافہ، اور جس نے بجٹ بنایا ہے اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 6% اضافہ کیا تھا۔ وہ تو وزیر اعظم نے کہا نہیں 10% کرو، چلیں پھر بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنا تو خیال کیا، 6 سے بڑھا کے 10 کر دیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے 6% اور 600% کا بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے جو ہے نا بندوں کے درمیان یہ تفریق، حالانکہ وہ منصب بھی جو ہے عوامی منصب ہے، اور عوامی منصب پہ یہ ٹھاٹ باٹ تو نہیں بنتے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس اونچ نیچ کو بھی دیکھیں، ظلم کو بھی دیکھیں، خدا سے دوری کو بھی دیکھیں۔ چاہیے کیا تھا کہ ہم اور اللہ کے فرما بردار بنتے کہ جس نے ہمیں اس تنگ دستی میں، یا یوں سمجھ لیجئے دنیا نے ہمیں کمزور سمجھا ہوا تھا، اس کمزوری میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر فتح عطا کی تھی۔ لیکن بجائے شکر گزار بننے کے ہم یہ اگر مستی اگر آتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی سورہ انعام میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے۔ اس بڑے جھٹکے سے پہلے یہ جو عذاب آتا ہے نا جس میں جڑ کٹتی ہے، پہلے تھوڑے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، اور یہ اس لیے دیتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب وہ بھول گئے جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تھا، پرواہ نہیں کی کہ یہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ، اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر ہر شے کے دروازے۔ میں خوش بھی ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 مئی کے بعد معلوم ہوتا ہے دنیا ہی بدل گئی ہے، ہر طرف سے ہماری آؤ بھگت ہے، سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، امریکہ بھی سر پہ بٹھا رہا ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے۔ اصل میں مومن کو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا، خوف اور امید ساتھ رہنی چاہیے، ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ جو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے چوپٹ ہو گئے، خوشحالی آ رہی ہے، گویا ہر طرف ناز نگرے اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ جب ہر شے کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو انہیں ملا ہوتا ہے فارغوا بما اوتوا، اس پر اترانے لگتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اتنا ان کو نازاں ہو جاتے ہیں جو انہیں ملتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں جا پکڑا اچانک، بتا کے نہیں، پہلے سے تھوڑے آثار ظاہر کر کے نہیں، اچانک جا پکڑا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پہلے اچھل کود کر رہے تھے، اب بجھ کے رہ گئے، مایوس ہو کے رہ گئے۔ اس کا ڈر رہنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ایک ہم کو اللہ نے بچایا ہے، یہ خاص بات ہے۔ آپ جتنے ملک میں نے آپ کے سامنے گنے، کسی کو کوئی نہیں بچا، سب رگڑے گئے۔ وہی بات ہمارے اوپر بھی آئی، اللہ نے صاف بچا لیا، نہ بچا لیا صرف، بلکہ یہ کہ وہ موقع بنا دیا، عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا موقع بنا دیا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ہمارے لچھن وہی رہے جو پہلے تھے، تو پھر اگلا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر وہ والی شے آئے گی جو جڑ کاٹ دیتی گئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسے ظالموں سے جب انسانیت کو نجات ملتی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کا استحصال نہ کریں، ان پر ظالمانہ ٹیکس اپنی عیاشیوں کے لیے نہ تھوپیں۔ ہمیں معلوم ہے ملک کا دفاع عزیز ہے، اس کے لیے آپ خرچ کریں اور ٹیکس لگائیں، لیکن اشرافیہ بھی تو قربانی دے۔ ٹیکس لگائیں لیکن عیاشی کے لیے نہ لگائیں، ہتھیار بنانے کے لیے لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنانے کے لیے لگائیں۔ اور قوم اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہم اسے راغب کریں، اسے ترغیب دیں، ہم بھی ساتھ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ ٹیکس لگا کے آپ عیاشی کریں تو یہ اس کے لیے ٹیکس لگانا یہ ظلم ہے۔ ہتھیار بنانے کے لیے ظلم نہیں ہے، لیکن عیاشی کے لیے لگانا ظلم ہے، اور یہ ظلم اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی اس دفعہ کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم خود بھی اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کو مانیں، کیونکہ دنیا نہیں مان رہی۔ مانیں، دل و جان سے مانیں، اور ماننے کا مطلب ہے اس کی مانیں، اس کا حکم مانیں، اس کے فرما بردار بنیں،
اس کی عبادت کریں، اس کے کہے پر چلیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں، یہ ماننے کا مطلب ہے۔ یہ اگر ہم کریں اور پورا ملک یہ کرے تو جیسے ابھی اللہ نے فتح نصیب کی ہے، اس سے بڑی فتح اللہ عطا کرے گا۔ اور یہ جو اسرائیل جیسے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں ان کا جو ہے نا وہ انہیں ٹھکانے لگائے گا۔ وہ جو ابو جہل کا حشر ہوا 313 کے ہاتھوں، وہی حشر آج کے ابو جہلوں کا آج کے 313 کے ہاتھوں ہوگا۔ اور 313 کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی سنتے ہیں، جو اللہ کے کہے پہ چلتے ہیں، ان کی اللہ مدد کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور فضائے بدر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آ جاؤ، اس جان کو پہلے پاک کرو۔ ناپاک قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے مسئلہ سنا نا، سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی بکرے کی نہیں ہوتی۔ تو آپ کے دل میں اگر دنیا کی ہوس ہو، دل ناپاک ہو، پلید ہو، حرام سے جسم بنا ہو، وہ قربان کرنے سے کہاں اس برکت پیدا ہوگی؟ یہ پاک باز 313 تھے، تو پاک باز بنے تاکہ آپ کی قربانی رنگ لائے۔ اور اگر وہ پاک بازی نہیں ہوگی تو قربانیاں تو دے رہے ہیں مسلمان، رنگ نہیں لا رہی، بے برکتی ہو رہی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی سے پاک بازی آتی ہے۔ اور باقی زندگی اب دیکھیں آخری وقت آ گیا ہے، جس کی خبریں دی تھی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تو فرما برداری کریں، اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ پھر حشر کے دن ہی آنکھ کھلے گی۔ تو اس سے پہلے اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔